बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप केएनएन पॉडकास्ट देख रहे हैं। मैं नवाजिश अली हूँ। हम बात करते हैं कराची और कराची से मुंसलिक मसाइल और उनके हल पे। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम तरीन है, क्योंकि जब भी हम कराची की बात करते हैं तो कराची से मुंसलिक जो जराइम हैं, कराची से मुंसलिक जो माफियाज़ हैं और कराची में जो मौजूद सिस्टम है जिसका काम शहरियों को जो है वो उनकी अमन व अमान कायम रखना और दीगर उनके जो मसाइल हैं उनका हल करना है, उसके बजाय वो सिस्टम जो है उन शहरियों की हिफाजत के बजाय उन जो जराइम पेश अनासर हैं उनके साथ कट जोड़ करता हुआ दिखाई देता है। अब ज़ाहिर है ये एक इंतहाई अहम टॉपिक है और मेरे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो कि गुज़श्ता 20 सालों से कराची में ही जराइम से मुंसलिक जो है वो रिपोर्टिंग करते रहे हैं। वसी तजर्बा है, कराची ऑपरेशन को भी उन्होंने बहुत करीब से देखा है। फिर बिलखुसूस लियारी गैंगवार के हवाले से भी उनकी बड़ा वसी रिपोर्टिंग का तजर्बा है। आजकल वो एक चैनल में बतौर ब्यूरो चीफ भी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार आसिम भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने ऐसे टॉपिक पर हमें टाइम दिया और हम काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि इस पे बात करें, तो हमने सोचा क्यों ना आपका कीमती वक्त किया जाए। ज़रूर हो। अच्छा आज़िम साहब, जब भी हम कराची की बात करते हैं तो हमारे जहन में स्ट्रीट क्राइम का ख्याल आता है। ज़ाहिर है दुनिया में स्ट्रीट क्राइम होना कोई अनोखी या अचंभे की बात नहीं है, लेकिन हम कराची की हद तक बात कर लेते हैं। सिर्फ रवां माह के पहले 5 महीनों में 24,000 से ज़ायद स्ट्रीट क्राइम की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। रिपोर्ट हुई हैं मतलब जो कि रिपोर्ट कर दी गई हैं। तो ये जो कराची में जब भी हम आला पुलिस अफसरान से बात करते हैं तो वो ये दावा करते हैं कि जी जराइम की शरह नीचे जा रही है, लेकिन स्टैटिस्टिक और आदाद शुमार इसके बिल्कुल उलट नज़र आते हैं। आप कैसे देखते हैं ये जो जो क्राइम की शरह है, क्या उसका ताल्लुक आबादी से है या उस कंट्रोल से है जो कानून नाफिज करने वाले इदारों का होना चाहिए? नवाज़िश देखें, बुलाने के लिए शुक्रिया। अच्छा, इसमें मामला ये है कि पहले हम जो है ना, मैं इसमें सिर्फ पुलिस को कसूरवार नहीं ठहराऊँगा। पुलिस का कसूर है, ज़ाहिर है पुलिस ने अमन अमान की सूरत को कंट्रोल करना है। इसमें पहले होता ये था कि 4 पिलर थे। मिसाल मैं आप नाज़रीन के लिए आसानी से समझ लें, जी जी। 4 पिलर थे। टेररिज्म था, सही है। एक्सटॉर्शन था, गैंग वॉर थी, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, और फिर एक छोटा सा इशू था स्ट्रीट क्राइम का। अच्छा, कानून नाफिज करने वालों ने जब 2013 का एक ग्रैंड ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन के बाद ये जो एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग फॉर रैंसम और उसके अलावा जो टारगेट किलिंग थी, इन सब चीज़ों में जब नुमाया कमी आई, ग्राफ गिरा, तो फिर हमें एक बड़ा पिलर जो दिख गया वो स्ट्रीट क्राइम का था। ठीक है। अच्छा, स्ट्रीट क्राइम में जो पुलिस दावे करती है इसके बिल्कुल बरक्स स्ट्रीट क्राइम जारी है। और इसमें ये जो आपने 24,000 की तादाद बताई, अगर एक्चुअल फिगर में जाएं तो ये तादाद इससे डबल भी हो सकती है। उसकी वजह ये सही है। कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ स्ट्रीट क्राइम की वारदात होती है, वो सिर्फ उस टाइम पे रिपोर्ट किया नहीं किया, या पुलिस का जो रिवायती अंदाज़ होता है इन्वेस्टिगेशन का, बुला लें, आ जाएँ, देखें, दिखाएँ, इस रवैये से भी लोग जो है ना वो अपना जो क्राइम रिपोर्ट नहीं करते। मोबाइल फ़ोन अगर स्नैच हो जाए तो वो अब चूँकि अवेयरनेस आ चुकी है, लोगों में ये डर होता है कि मेरा मोबाइल फ़ोन का मिस यूज़ ना हो, तो वो फिर पुलिस को 15 पे या CPLC में रिपोर्ट करते हैं और अक्सर लोग छोड़ देते हैं, पीछे ही नहीं और जाते उसको हैं। परसू भी नहीं करते। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आम फ़हम में हम जब कोई किसी भी जुर्म को देखते हैं तो एक तासुर ये होता है, लोग कहते हैं यार इतनी ज़्यादा महंगाई है, बेरोज़गारी है, जब जॉब्स नहीं होंगी तो लोग यही करेंगे, लूट-मार करेंगे, डकैतियाँ करेंगे। आपके मुशाहिदे में हम स्ट्रीट क्राइम स्पेसिफिक चूँकि सब्जेक्ट पे हैं, आपके ख़्याल में जो कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की जो वजूहात हैं, क्या उसके पीछे एक बेरोज़गारी, गुर्बत है या ये नशे के आदी अफराद हैं या फिर गैंग्स हैं? बेरोज़गारी तो इसमें सवाल पैदा नहीं होता। कराची है, कराची वो है जो इस मुल्क की माँ का किरदार अदा करता है, जहाँ पर यहाँ पर कोई भी भूखा नहीं सोता। सबका रोज़गार कहीं ना कहीं अगर करने वाला हो तो उसको मिलता है, ऐसा सही नहीं है। है। अगर एक महीने रोज़गार नहीं तो दूसरे महीने रोज़गार उसको मिल जाएगा। इसकी जो जो स्ट्रीट क्राइम की बड़ी वजह है वो
جو ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ نشے کے عادی افراد ہیں. ٹھیک ہے. وہ اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں. کراچی سے جو ہے آپ ہب کراس کریں اور وہاں پر ایک چیکو باغ ہے, وہاں پر جا کے 5,000 میں موٹر سائیکل کی قیمت ہے, موٹر سائیکل ان کو دے دیں, وہ موبائل فون دے دیں. اچھا پھر کچھ ایسے کراچی میں پاک کالونی کا علاقہ تھا جس کو پولیس نے آپریشن کر کے وہاں سے کافی زیادہ کلیئر بھی کیا, لیکن ابھی بھی جو علاقہ مکین ہے ان کے مطابق ایسی چیزیں ایسے وہاں پر ہیں کہ آپ یہ جو نشے کے عادی افراد ہیں یہ موبائل فون لے جا کے آپ ان کو دے دیں, ایون کہ ڈکیتی کے لیے وہ اسلحہ تک فراہم کر دیتے ہیں کہ آپ جائیں کرائے پہ اسلحہ ملتا ہے. ہاں آپ یہ جائیں کہہ رہے واردات ہیں کریں. کراچی میں ڈکیتی اور یہ جو اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں کے لیے کرائے پہ اسلحہ ملتا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے نوازش کہ وہ ان کے پاس لڑکے جاتے ہیں, ان سے ویپن لیتے ہیں اور وہ پھر اس میں واردات کرتے ہیں اور واپس جا کے ان کو ویپن بھی دے دیا جاتا ہے اور ان سے نشہ حاصل کر لیا جاتا ہے. اس طریقے سے یہاں پر استعمال ہوتا ہے. اورنگی ٹاؤن میں ایک ملزمان گرفتار ہوئے تھے جن سے انکشاف ہوا تھا کہ وہ اسٹریٹ کرائم کے ملزمان کو, یہ گزشتہ برس کی بات ہے, صحیح ہے, کہ وہ ان کو پسٹل اور دیگر جو اسلحہ ہے وہ دیتے ہیں کرائے پہ, وہ واردات کر کے آتے ہیں, ان سے 2,000-2,500 ان کا فی کرایہ وہ وصول کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک بات سمجھائیں, آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے کرائم رپورٹنگ کے حوالے سے. ایک ایس ایچ او کو علاقے کا باپ سمجھا جاتا ہے, بے تاج بادشاہ بلکہ کہیں گے, بے تاج بادشاہ سمجھا جاتا ہے. یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ ایک تھانے کی حدود میں آرگنائز کرائم اس بے تاج بادشاہ کی یا اس باپ کی مرضی کے بغیر چل سکتا ہے؟ اس بات میں کچھ صداقت ہے کہ کراچی میں یا پورے ملک میں جتنے بھی ایس ایچ او صاحبان جو ہے تعینات ہوتے ہیں وہ ڈیلیبریٹلی آرگنائز کرائم کو کہیں نہ کہیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ اس کے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ علاقے میں کرائم ہو رہا ہو اور آرگنائز کرائم ہو رہا ہو اور ایس ایچ او کو پتہ نہ ہو. آپ اپنے گھر کے باہر ریتی بجری کا ٹرک لا کے اتاریں, اچھا, گھر کے اندر کام ہو رہا ہے, ان کو وہ تک پتہ ہوتا ہے کہ آج ریتی بجری کا ٹرک اس جگہ پر آیا ہے اور اب جانا ہے یہاں پر پیسے لینے کے لیے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کو پتہ نہ ہو؟ ان کے جو بیٹرز, پرائیویٹ بیٹرز ہوتے ہیں اور جو نئے آنے والے ایس ایچ اوز کے پاس آ کے ان کو پوری تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں کہ سر فلاں جگہ پہ یہ ہو رہا ہے, فلاں جگہ پہ یہ ہو رہا ہے, یہاں سے اتنی بیٹ آتی تھی, یہاں سے اتنی بیٹ آ سکتی ہے, اس کو مزید بڑھا بھی سکتے ہیں. جب ان کے اوپر سے پریشر آتا ہے نا کسی چیز کا, تو اس کے بعد آ کے کچھ ٹائم کے لیے کرائم بند ہوتا ہے یا وہ کرائم اپنی جگہ تبدیل کرتا ہے, ہوتا ضرور ہے. اچھا, یہ آپ نے پرائیویٹ بیٹر کا تذکرہ کیا, یہ سننے والوں کے لیے بتائیں کہ یہ پرائیویٹ بیٹر دراصل ہوتے کیا ہیں اور ان کو اپوائنٹ کیسے کرتے ہیں؟ پولیس کے اندر کیا کالی بھیڑیں ان کو کہا جاتا ہے؟ یہ ہوتے کیا ہیں؟ یہ عام سے کرمنل لوگ ہوتے ہیں اچھا, جو کہ اس کرائم سے وابستہ ہوتے ہیں. اچھا, پولیس سے ان کی قربت ہو چکی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پیسے لین دین کے, تو اس لیے جو نیا افسر پوسٹنگ آتا ہے تو اس کو پرانے والے جو اس کے اہلکار ہوتے ہیں وہ اس کو بریف دیتے ہیں. ٹھیک ہے, باقاعدہ بریفنگ ہوتی ہے کہ فلاں جگہ فلاں انسان ہے, فلاں شخص ہے, فلاں صاحب ہے, وہ اتنی بیٹ لا کے دیتے ہیں. صحیح ہے. اب وہ جو کرمنل ہے اس کو کرائم تو ظاہر ہے وہ کر رہے ہیں نا, تو وہ اس اپنے کرائم کو چھپانے کے لیے آتا ہے اور صاحب سے بھاری بھرکم طریقے سے ملتا ہے, مٹھائی کے ساتھ ملتا ہے, تو اس کی پھر نئے افسر سے بھی اچھی دوستی ہو جاتی ہے. تو اس طرح پرائیویٹ بیٹرز کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتائیے کہ مختلف ادوار میں مختلف آئی جی صاحبان کے, ایڈیشنل آئی جی صاحبان کے ادوار میں ہم نے دیکھا سنا کہ میرٹ پہ ایس ایچ اوز کی تعیناتیوں کے دعوے تو کیے جاتے ہیں, تو کیا آپ کے خیال میں کراچی کے 100 سے زائد ظاہر تھانے اس وقت موجود ہیں؟ پرسنٹیج وائز آپ شرح کے حساب سے اگر بتا سکیں کہ اس وقت کراچی کے کتنی فیصد جو تھانے ہیں وہاں پر میرٹ پہ ایس ایچ او لگتے ہیں؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے, بہت مشکل سوال ہے. اچھا, میں یہ سوال تو ظاہر ہے آئی جی صاحب سے ہونا چاہیے, لیکن میں سوال آپ سے آپ کے تجربے کی بالکل میں بتا رہا ہوں. دیکھیں, اس میں جو ماضی میں بھی کچھ ایسے افسران آئے جو ابھی بھی موجود ہیں, جو انٹرویوز کرتے ہیں بڑے میرٹ پر ہوتے ہیں, انٹرویوز میرٹ پر ہو جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد سے جو سسٹم ہے نا, سسٹم کراچی کا, کراچی جس سسٹم کے اندر پورا چل رہا ہے, وہ سسٹم بھی کہیں نہ کہیں ایکٹیو ہوتا ہے اور پھر وہ سسٹم اپنا اثر دکھاتا ہے. تو وہ جو میرٹ پر جو انٹرویوز ہوتے ہیں نا, ان میں سے ہی بے شک لگے, لیکن لگتے پھر اسی فون کال پر ہیں, اسی ٹینڈر پہ, اسی پرچی پہ آگے لگتے ہیں. مطلب انہوں نے میرٹ پہ امتحان تو پاس کر لیتے ہیں, انٹرویو پاس کر لیا, لیکن انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی آپ کو لگا رہے ہیں, لیکن
تعیناتی آپ کی جو ہے بڑے صاحب کے کہنے پہ ہوئی تو ہے. اس کے بدلے میں کیا دیتے ہیں وہ؟ یہ لیتے ہیں کوئی دعائیں شعائیں؟ یار دعائیں نوازش اس میں جو ہے نا جو حقیقت ہے کہ اس میں فکس ہوتا ہے، ریٹ جو ہیں وہ طے کیے ہوئے ہوتے ہیں منتھلی. پہلے زمانے میں کسی زمانے جو ہمارے سینئر تھے بتاتے ہیں منتھلی جاتی ہے، لیکن اب منتھلی شنتھلی نہیں جاتی، وہ ہفتہ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایس ایچ او کو پتہ ہے کہ مجھے افسران کو بھی پتہ ہے، ایس ایچ او کو پتہ ہے، ایس ایچ او بھی ہفتہ وصول کرتا ہے اور اوپر بھی وہ ہفتہ وار دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے 3 دن بعد 4 دن بعد ہٹا دے، تو ہفتے کے ہفتے حساب کرتا ہے. تو آپ کے خیال میں جو کراچی میں ایس ایچ او جب تعینات ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں اپنی جو پوسٹنگ کا دورانیہ ہے ایسٹیمیٹڈلی آپ کے خیال میں کتنا ہوتا ہوگا؟ 3 مہینے 3 مہینے کا سوچ کر ایک ایس 3 ایچ او مہینے اپنی کا، پوسٹنگ کا سوچتا ہے؟ ہاں سوچتا ہے 3 مہینے کے میں 3 مہینے شاید مطلب اگر سیٹنگ اچھی چل رہی تو چلتا رہے گا، نہیں تو 3 مہینے 3.5 مہینے 4 مہینے 2 مہینے بھی ہیں. اچھا جن کی اچھی ہے سسٹم میں ہے وہ پھر سالہ سال گزارتے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ کراچی کے بعض تھانوں کو آمدنی والے تھانے کہتے ہیں، اور یہ تاثر نہیں ہے، اس میں حقیقت بھی ہے، اور کئی سالوں سے یہ تھانوں کا نام جو ہے مختلف اوقات میں ہم دیکھتے ہیں. آپ کے خیال میں کراچی کا سب سے زیادہ آمدنی دینے والا تھانہ کون سا ہے؟ دیکھیں کراچی کے جو مضافاتی جتنے بھی تھانے نا ٹھیک ہے. وہ سب کے سب آمدنی والے علاقے ہیں. مضافات میں کون سی آمدنی ہوتی ہے بھائی؟ ہاں یہ چیز مضافات سے اسمگلنگ ہو رہی ہے، گاڑیاں نکل رہی ہیں، چھالیا جا رہی ہے، آئل کا کام ہے، ایرانی تیل کا کام ہے، یہ سب مضافات میں پڑا ہوا ہے. اچھا تو جتنے مضافات کے علاقے نا جیسے موچکو، ٹھیک ہے. ادھر سے منگو پیر، شالتی، اپنا میمن گوٹ، سٹیل ٹاؤن، اچھا جن کو لنک روڈ لگ رہے ہیں جو مضافات میں آباد ہیں، ٹھیک یہ ہے. سب کمائی والے تھانے اور یہاں سے اچھا خاصا پیسہ جاتا ہے. تو پھر یہاں پر تعیناتی کے لیے تعیناتی کے لیے بہت بڑی اس کی جدوجہد کرنی ہوتی ہے. جدوجہد کرنی پڑتی ہے، ٹینڈر بھرنا پڑتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ضلع کے اعلیٰ افسران ہیں ان کو بھی اچھی خاصی جدوجہد کرنی پڑتی ہے. اچھا ضلع کے افسران کو بھی کرنا پڑتا ہے؟ بالکل ضلع کے افسران کو نہ صرف ان کا کیا ہے، وہ تو بیچارے ٹھنڈے کمرے میں بیٹھے رہتے کوئی ہیں. کچھ نہیں، ان کو بھی سفارش لگانی پڑتی ہے، ان کو ٹینڈر بھرنا پڑتا ہے. اچھا ہاں اور وہ ٹینڈر بھر کے پھر اس کے بعد آگے تعینات ہوتے ہیں. چلیں بات کرتے ہیں پولیس کے جو افسران ہیں اور اہلکاروں کے مراد کی. جب ہم پولیس پر پورے پاکستان میں کہیں بھی پولیس پر تنقید کرتے ہیں یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تنقید کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ایک کانسٹیبل کو، ایک اے ایس آئی کو یا ایک سب انسپیکٹر کو جس کا براہ راست تعلق عام عوام سے ہوتا ہے، جب آپ اس کو پیسے اتنے دیتے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا تو کیا آپشن استعمال کرے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ کے حد تک اگر بات کی جائے تو جو پولیس افسران ہیں، مطلب اسٹیشن کی حد تک، اور جو اہلکار ہیں، ان کی جو مراد ہیں، ان کی تنخواہیں ہیں، اپروپریٹ ہیں یا اس پہ بہتری کی امید ہے، یا کون سے آئی جی صاحب نے اس حوالے سے سوچا؟ دیکھیں اس میں جو ہے نا مختلف ادوار میں آئی جیز، 2 آئی جیز تو ایسے جن سے میری براہ راست پہ بات بھی ہوئی، میں نے سوال بھی کیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اس پہ ڈرافٹ بنا رہے ہیں، ہم بہتری لانا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ بات بالکل 100% درست ہے. جو پولیس اہلکار نچلے درجے کے پولیس اہلکار ہیں، جو لوئر رینک کے ہیں، ان کی تنخواہیں اتنی اچھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. مراد کیا ہوتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوتی ہیں. کوئی برات نہیں ہوتی. مراد برائے نام ہوتی ہے، ان کا بجٹ اوپر ہی کھا لیا جاتا ہے. اچھا تھانہ پولیس افسر نے، وہ ایس ایچ او جو ہے اس نے اپنا تھانہ خود چلانا ہے. پچھلے سابق آئی جی غلام نبی میمن صاحب کے دور میں جب یہ ایڈیشنل آئی جی ہوا کرتے اس ٹائم انہوں نے بجٹ وغیرہ کو جاری کیے تھے، جس کو جو براہ راست ہم کچھ افسران دوستوں کو جانتے ہیں کہ ان کو بجٹ جاری ہوئے کہ بھئی اپنا تھانہ مینٹین کریں، اس طرح کریں. لیکن ایک دفعہ ہوا، اب وہ تھانہ مینٹین اسی افسر نے جو وہاں پر تعینات ہے اس نے خود کرنا ہے. اے سی خراب ہو گیا، پانی کا فریزر خراب ہو گیا، کولر جو ہوتا ہے وہ خراب ہو گیا، پنکھا لائٹ سب اس نے خود کرنا ہے. تو یہ جب یہ جو پولیس والے بیچارے تھانوں میں ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں، ان کے پانی کا انتظام بھی انہیں خود کرنا ہے؟ پانی کا انتظام بھی خود کرنا ہے، کھانے کا تو انتظام خود ہی ہوتا ہے، پانی کا انتظام خود کرنا ہے. جو موٹر سائیکلوں پہ پیٹرولنگ کر رہے ہیں اس کے پیٹرول کا انتظام بھی خود کرنا ہے. جو گاڑی چل رہی ہے اس کا اگر وہ ایکسٹرا چل رہی ہے تو اس کا انتظام بھی خود کرنا ہے. اور وہ جو موبائل افسر بیٹھا ہوتا ہے اس کے اوپر، وہ اس نے، اور جو سنتری اور جو ڈرائیور ہوتا ہے انہوں نے کرنا ہوتا ہے. یہ ایسی باتیں آپ بتا رہے ہیں، پولیس کے افسران تو آپ کو کہیں گے آپ تو افسر جو ہے اہلکاروں کی باتوں میں آ گئے، ہم تو ان کو بہت فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹا سا نا ایک واقعہ بتاتا ہوں. مجھے ایک افسر نے پوچھا کہ یار کس کرائٹیریا کے افسر جو ہے وہ
مطلب یہ کرپشن کرتا ہوگا یا نہیں کرتا ہوگا. تو میں نے اسے بتایا تھا کہ جی سپاہی سے لے کے ڈی ایس پی تک جو ہے نا یہ بس چھوٹی ٹھگا ماریوں پہ چلتے ہیں. اچھا. ہاں کہتا ہے اچھا جی. میں کہا جو بیٹ آ گئی یہ آ گیا وہ آ گیا. اور اس سے اوپر والے جو افسران ہوتے ہیں نا وہ پھر بجٹ پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ بالکل سمپل فارمولہ ہے پولیس کا کہ وہ اوپر پھر بجٹ جو محکمے کا بجٹ ہے اس میں, یعنی اس کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے, انتہائی اس پہ ضرورت ہے. اگر پولیس کو دیکھیں کالی بیڑے اگر آپ سونے کا نوالا بھی دے دیں گے نا تو جس نے کرپشن کرنی ہی کرنی ہے. صحیح ایسی ہے. لیکن اگر ایوریج پولیس کا مورال ٹھیک کر دیں, پولیس کا جو ہے وہ اس کو مراد دی جائیں جیسے دیگر فورسز میں ہوتا ہے تو یہ بہت بہتر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا اب انویسٹیگیشن کے شعبے کی بات کرتے ہیں, ظاہر ہے پولیس کا حصہ ہے. ہائی پروفائل کیسز کی بات نہیں کرتا ہوں یا مڈ ہائی پروفائل کیسز کی بات نہیں کرتا ہوں, لیکن عام کیسز میں پولیس کا وہی روایتی طریقہ ہے تفتیش کا, اگرچہ کہ کرائم سین یونٹ بھی بن گئے ہیں, لیکن جو جدید فورنسک اور سائنٹیفک جو طریقہ ہوتا ہے انویسٹیگیشن کا وہ آج تک بظاہر اڈاپٹ ہوتا نظر نہیں آ رہا. آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے؟ اور یہ مجھے بتائیں آپریشن پولیس والے زیادہ مظلوم ہیں یا انویسٹیگیشن والے؟ ہاں اچھا پہلے تو جو پہلا آپ کا سوال تھا نا, کرائم سین یونٹ ہائی پروفائل کیسز میں جاتا ہے, چھوٹے کیسز میں نہیں جاتا. آلدو کہ اب جو ہے جیسے کہ میڈیا پہ کوئی کیس اتنا بڑا ہو گیا, ہائی لائٹ ہو گیا تو پھر پولیس اس کو یوز کرتی ہے, ورنہ روایتی انویسٹیگیشن جاری ہے. آپریشن سے زیادہ انویسٹیگیشن پولیس جو ہے وہ مظلوم ہے. اچھا. کیونکہ میں آپ کو ایک ابھی کوئی 2 مہینے پرانی بات ہے, ایک لڑکا موبائل مارکیٹ میں آیا, اس کا کوئی ستوتو میں وہ کیس رپورٹ کرانے گیا ریڈی تھانے میں. ٹھیک ہے. اس بچے کو پونا گھنٹہ اندر بٹھایا اور جو اندر ڈیوٹی افسر تھا وہ اٹھ کے باہر چلا گیا. اچھا. پونے گھنٹے بعد اسے کہا کہ کل آنا, کل آپ کا کیس جو ہے نا آپ کی رپورٹ کر دیں گے ہم. وہ جب باہر نکلا تھانے کے اندر, پریڈی تھانے کے اندر کیمرہ لگا ہوا ہے, اس کے سامنے موٹر سائیکل اس کی 125 کھڑی تھی, وہ چوری ہو گئی. تھانے سے موٹر سائیکل چوری؟ تھانے کے اندر سے اس کی ایف آئی آر مقدمہ میرے پاس موجود ہے. لیکن اب وہ اس کے بعد وہ روتا ہوا بچہ واپس گیا, 19-20 سال کا, یعنی لینے کے دینے پڑ گئے. اب وہ جب واپس گیا تو انہوں نے پھر اس کا مقدمہ جب اس نے دیکھا تو اسی افسر نے مقدمہ درج کر دیا, لیکن اس نے اس ایف آئی آر میں ٹیکنیکلی اندر کا ذکر ہی نہیں کیا, بس آئی اور گئی ایف آئی آر اس نے اس طرح کر کے دے دی. وہ بچہ روز آ رہا ہے جا رہا ہے, چکر لگا رہا ہے. اب اس انویسٹیگیشن کی میں ایک مثال اس لیے دے رہا ہوں, انویسٹیگیشن کی سن لیں. ایف آئی آر ہو گئی, ایف آئی آر اس کو ہاتھ تھما دی گئی اور اسے کہا گیا جاؤ اے سی ایل سی میں رابطہ کرو. اچھا ٹھیک ہے. اب وہ اے سی ایل سی میں آیا, اے سی ایل سی والے کہہ رہے ہیں بیٹا کاغذ پہ تو پین چلتا ہے تو سیاہی لگتی ہے تو اس کے بھی ہوتے ہیں, پھر یو ایس بی کے پیسے دے دو, اس کے دے دو, اس کے دے دو. اب بتائیں وہ جو چھوٹے کیس والا لڑکا کدھر جائے؟ اس کو تو نہیں پتا کہ بجٹ کدھر جا رہا ہے, اس کو یہی پتا ہے کہ پولیس نے میرا کام کرنا ہے. لیکن آگے جو پولیس والا انویسٹیگیشن والا بیٹھا ہے وہ بولا بھائی میرے پاس پیسے نہیں, میں تیرے ایک کیس پہ کیوں پیسے لگاؤں. تو ایوریج جو ایک کیس ہوتا ہے اس پہ انویسٹیگیشن یہ کاغذی کارروائیوں پہ 14,000 سے 15,000 روپے لگتے ہیں. اچھا ایک کیس پہ؟ ایک کیس. وہ کون دیتا ہے ایوریج آپ دیں گے اگر آپ کے ساتھ واردات ہوگی تو. اچھا یعنی مجھے واردات کے بعد 15,000 روپے اور بھی رکھنا ہے؟ آپ نے 15,000 تو وہ ہے نا جو آنا جانا ٹرانسپورٹیشن, چائے پی لی, کھانا کھا لیا, یہ صاحب نے کر لیا, وہ ہیں. باقی اگر کوئی بڑا کیس ہے تو پھر اس کے بڑے پیسے ہیں. تو یہ اگر ہمارا جو کلپ دیکھیں گے لوگ تو اور بھی نہیں جائیں گے. خیر اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو جب ہم عدالتوں کی طرف دیکھتے ہیں اور جب ہم پروسیکیوٹر سے بات کرتے ہیں, وکلا سے بات کرتے ہیں, ایون ہم بعض ججز سے بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار یہ پولیس انویسٹیگیشن پولیس والے نا بہت نااہل ہوتے ہیں, یہ کیس ایسا بنا کے لاتے ہیں, جھوٹے گواہ کھڑے کرتے ہیں, اور ایسے گواہ ہوتے ہیں کہ اگر ان سے ہم 2 سوال کرتے ہیں تو ان کا پیشاب نکل جاتا ہے, اور ہمیں مجبوراً اس جو ملزم ہوتا ہے اس کو آزاد کر دینا پڑتا ہے. یہ عدالتوں میں کمزور چالان اور جو ناقص تفتیش کی وجہ سے جو ہر قسم کے جرائم کے جو مرتکب افراد ہیں وہ جو چھوٹتے ہیں, اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا حل سمپل اور صاف ہے کہ سچی ایف آئی آر ہو. تو سچی ایف آئی آر ہو. ایف آئی آر سچی نہیں ہوتی ہے. ایف آئی آر میں وقت کا, اس کے جائے وقوع کا, سب چیزوں کا مین اس کا ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے. جب بنیاد ہی اس کی غلط کر دیں گے, جب بنیاد ہی اس کی غلط کٹے گی. اب کل کو آپ کہیں گے جی پنکی جو ہے وہ آزاد ہو گئی, اس کی بیل ہو گئی. کیوں ہو گئی؟ پنکی کو اٹھا کے پنجاب سے لائے, گرفتاری اس کی شو کرائی گارڈن میں,
FIR میں جو ایڈریس ڈالا ہے وہ جمشید کوارٹر کی حدود کا ہے. اگلے دن ویڈیو دکھاتے ہیں, برآمدگی کی دکھاتے ہیں, وہ پھر اسی گارڈن والے فلیٹ کی جو اس کا دعوے دار نکل کے آ گیا کہ بھائی یہ فلیٹ میرا ہے. ادھر وہ عورت رو رہی ہے کہ ہم 6 سال سے اس گھر میں رہ رہے ہیں, مالک مکان کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. کنفیوژن پھیلا دی, ایسی تیسی کر کے رکھ دی کیس کی. ٹھیک ہے. اچھا پھر جو دوسرے دن وہ جو اس کے 2 سہولت کار پکڑے اصفہانی روڈ سے, ان کا بھی جو اس پہ بھی جو برآمدگی شو کرائی گلشن اقبال سے, وہ بھی یہ والا مال شو کرا دیا. بھائی کدھر کدھر کیا کیا شو, ایک FIR کو بالکل الجھا کے رکھ دیا. اب انویسٹیگیشن والا کیا کرے؟ اب انویسٹیگیشن والا بیٹھا, وہ پھر اس نے اپنی فنکاری کرنی ہے. پھر اس نے اس تمام جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے آگے پھر سے 50 جھوٹ بولنے, 50 جھوٹ لکھنے, FIR کو گھمانا ہے, اس کے چلان کو, اس کی ضمنیوں کو, ان کے بیانات کو گھمانا ہے. یہ سب چیزیں جب جمع ہو کے عدالت جاتی ہیں, آگے وکیل صاحب پڑھتے ہیں, عدالت کو بتاتے ہیں, اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. تو اگر FIR سچی نوازش, اگر یہ FIR سچی ہو, ٹھیک ہے, جو واقعہ میری نالج میں ہے نیو ٹاؤن کے علاقے میں ایک FIR سچی ہوئی تھی اور اس FIR پہ ملزمان کو سزا ہوئی باقاعدہ طور پہ, ایسا ہوتا ہے. FIR سچی ہوگی, انویسٹیگیشن والا آگے سچے طریقے سے چلتا جائے گا, سب ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا پوائنٹ آیا کہ جب کوئی کیس رجسٹرڈ ہو تو اس کو درست طریقے سے رجسٹرڈ کرنا, اگر وہ بدنیتی پہ نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے. اگلا سوال آپ سے لیتے ہیں. کراچی میں ڈانس پارٹیوں کی بہت باتیں ہوتی ہیں. کراچی میں ڈانس پارٹیاں ہوتی ہیں؟ بالکل ہوتی ہیں. کہاں ہوتی ہیں؟ پوش علاقوں میں ہوتی ہیں. پوش علاقے کون سے ڈسٹرکٹ میں؟ ساؤتھ اور ملیر میں. ملیر کے فارم ہاؤس وغیرہ استعمال ہوتے ہیں اس کام کے لیے. تو یہ بات آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. یہ ان کو کیوں نہیں پتہ ہے؟ ان کو بھی پتہ ہے. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کسی کی پرمیشن بہت ہائی فائی آتی ہے. کس لیول کی پرمیشن ہوتی ہوگی بھائی؟ بھائی پرمیشن جو شہر کی مشینری ہے, کرتا دھرتا ہے, اگر ان کی طرف سے کہا جائے کہ اس پہ اجازت نامہ دے دیں تو ان کو دینا پڑتا ہے. پھر اس کے بدلے میں کچھ جو لو لیول کے لوگ ہیں وہ اس میں پیسے بھی بھرتے ہیں DCs کو, جو جہاں جہاں سے پرمیشن چاہیے ہوتی ہے. کون پرمیشن دیتا ہے ویسے؟ پولیس کو بھی, پولیس بھی دیتی ہے, DC بھی دیتا ہے. اصل جو کام ہے یہ ڈپٹی کمشنر جو ضلعی کمشنر انتظامیہ, یہ ان کا ہوتا ہے کہ وہ پرمیشن دیتے ہیں, اور پھر ایک NOC پولیس سے بھی لینی پڑتی ہے, پولیس کو بھی بتانا پڑتا ہے. اور یہ کورنگی میں, کورنگی کا علاقہ ہے, وہاں پر جو مل ایریا, اس مل ایریا میں جو ہے وہ پکڑے بھی گئے ہیں 2-3 دفعہ وہاں پر ہوا ہے. اچھا. میں نے خود وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ بڑی بڑی لیوش بہترین قسم کی گاڑیاں کھڑی ہیں. بھائی ادھر یہ گاڑیاں رات کو اس ٹائم 12 بجے کیا کر رہی ہیں؟ تو پھر پتہ چلا کہ جی یہاں پر یہ چیزیں چلتی ہیں. اچھا ایک بات بتائیں, تو ڈانس پارٹی کی تو چلیں اجازت دیتے ہوں گے, یہ منشیات کی اجازت کیسے ملتی ہے پھر وہاں؟ بس ڈانس پارٹی کی اجازت مل گئی تو منشیات کی آٹومیٹکلی ہے, کیونکہ ڈانس پارٹی میں کمپلسری ہے کہ انہوں نے منشیات استعمال کرنی ہے. پلز, وہ جو کچھ ٹیبلٹس ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں, اور یہ کوکین تو خیر مہنگا نشہ ہے, آئس, اس طرح کی چیزیں, اور شراب نوشی ہوتی ہے اس میں. صحیح ہے. یہ جو پنکی منشیات کیس کے اندر جو جتنے انکشافات ہوئے ہیں, پنکی تو گرفتار ہو گئی, تو کیا اس وقت کراچی میں منشیات کا کاروبار بند ہو گیا؟ ابھی بھی چل رہا ہے. تو پھر یہ کیا پنکی ایک چھوٹا سا مورا تھا جس سے بڑا دکھایا جا رہا ہے؟ پنکی کو بہت بڑا دکھا دیا گیا. اچھا اتنی ہے نہیں, وہ اتنی بڑی نہیں تھی. تو یہ تو آپ نے میڈیا نے پروجیکشن کی نا بھائی. ہاں میڈیا نے, دیکھیں پنکی جس طریقے سے چلتی ہوئی آئی, جو اس کا انداز اس میں کیا ہے, وہ اس پہ اس کو پروجیکشن ملی, میڈیا ہائپ ملی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور جب اس کو اس پہ پروجیکشن مل گئی, میڈیا ہائپ مل گئی, سب آڈینس دیکھنے والے سب اسی پہ چلے گئے. جبکہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کیس کو بہت خراب کیا گیا. اچھا. اتنا پنکی کے پاس کچھ نہیں تھا جتنا اس کو بتایا گیا. ٹھیک ہے, کہ اس کے پاس اربوں روپے ہیں, ایسا نہیں ہے بھائی. وہ جو وہاں سے بیٹھ کے نیٹ ورک چلا رہی تھی, اس میں وہ اچھے خاصے مطلب کماتی تھی. اس میں سے کوئی ANF لے گئی, جو اس کے اسٹیٹمنٹ بھی دیے, پولیس وہاں لاہور پولیس لے لیتی تھی, مطلب سب کو بانٹ رہی تھی پیسے, سب کو پیسے بانٹ کے. اچھا ایک میں آپ کو نوازش بھائی ایک بات بتاؤں, میرا اپنا تجربہ ہے. میں کچھ کرمنل سے بھی ملا, کچھ جو اس طریقے کے لوگ ہوتے ہیں ان سے ہماری ملاقاتیں رہی بھی ہیں, بیٹھتے اٹھتے جاتے ہیں, کیونکہ ہماری فیلڈ رہی. ان کے اپنے پاس اتنا کچھ نہیں ہوتا, دکھتا ہے پیسہ آ رہا ہے اور جا رہا ہے. اچھا پیسہ آ رہا ہے جا رہا ہے, مطلب ان کے پاس رکا ہوا ہوگا, نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ خود بس گزر بسر کر رہے ہوتے ہیں. اچھا. تو آپ کے خیال میں جو ابھی بھی کراچی میں منشیات کے بڑے ریکٹس کام کر رہے ہیں, بڑے ریکٹس کام کر رہے ہیں, اور اس لیول کے ریکٹس ہیں کہ ان کو نہیں روک سکتے. کوئی نہیں روک سکتا, نہیں روک سکتے. آپ کر لیں جو کرنا ہے, میں کر لوں جو کرنا ہے, جو میں رپورٹس کر لوں, جو دکھا دوں ٹی وی پہ. چلیں کر لیں پہ بات کر لیتے ہیں.
سندھ اسمبلی کی ایک کمیٹی کا اجلاس ہوا جس کی صدارت جو ہے وہ فریال تالپور صاحب نے کی ہے اور اس میں ظاہر ہے بڑے بڑے افسران کو بٹھایا گیا اور سخت پاس پرس کی گئی ہے. اب تو کر لیں گے بھائی آپ. دیکھیں فریال تالپور صاحبہ کو میں نے اس والے میں دیکھا کہ وہ کافی سیریس ہیں. وہ کافی سیریس ہیں. انہوں نے یہاں تک ٹیک اپ کیا انہوں نے. ہاں انہوں نے ٹیک اپ کیا. انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی پیپلز پارٹی کا بندہ کسی کی سفارش کرے تو پھر مجھے بتائیں آپ, تاکہ میں پھر اس کی خیر خبر لوں. لیکن باوجود اس کے مسئلہ آپ جو ہے نا اس کو کسی بھی لیول پہ لے جائیں. اچھا. اور بھائی ایک افسر سیٹ پہ بیٹھا ہوا جو خود یہ استعمال کر رہا ہے, کیا بات کر دی آپ تو نے. اس کو وہ کیسے روکے کیا گا؟ مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ. ایک افسر, کچھ افسران جو کہ اپنی جس سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. کون سے افسران یار آسمان سے تو نہیں آئیں گے, فرشتے تو نہیں ہوں گے. اچھا. سسٹم مشینری جو افسران سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, جس کے جو اس کا حصہ ہے, اس کام کو روکنے کا حصہ ہے, زمین پہ قبضے کو روکنے کا جس کا کردار ہے, وہ ادھر اپنا قبضہ کروا رہا ہے. تو ایسی جو قانون نافذ کرنے والا جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس منشیات کو, غیر قانونی چیزوں کو روکے, وہ خود اگر اس میں انوالو ہوگا تو کیسے روک لے گا. چلیں یہ تو آپ ایکسیپشنل کیس کی بات کر رہے ہیں. ایک آدھ ہوگا, کوئی انفرادی طور پہ ہوگا, لیکن اجتماعی طور پہ تو ایسا نہیں ہوگا. اجتماعی نہیں ہے لیکن انفرادی بھی نہیں ہے. تعداد تھوڑی زیادہ ہے. تعداد زیادہ ہے. یہ تو آپ نے بہت بڑا انکشاف کر دیا ہے. یہ بھی مجھے بتائیے گا, یہ تعلیمی اداروں میں منشیات کی روک تھام کے لیے ابھی کراچی کی ساؤتھ پولیس نے بھی ایک کیمپین شروع کی ہے اور ہوم ڈیلیوری بھی ہوتی ہے. تو عاصم بھٹی کیا ہوم ڈیلیوری پہ کوئی چیز منگوا سکتے ہیں؟ اتنا یہ آسان ہے؟ یار دیکھیں یہ نا جو اس نیٹ ورک میں یا جو اس ماحول کے لوگ ہیں نا, وہ ان کے لیے آسان ہے. اچھا. میرے اور آپ کے لیے آسان نہیں ہے. اس میں کوئی ریفرنس چاہیے ہوتا ہے؟ اس میں ریفرنس چاہیے ہوتا ہے. اس میں واٹس ایپ نمبرز ہوتے ہیں, وہ اس میں ریفرنس پوچھے گا, اچھا کون, پھر آپ اس کو بتائیں گے فلاں دوست, اس کے تھرو یا وہ کہے گا کہ جی ایک بندہ آپ کا کنیکٹ ہے اس سے, تو پھر ہم 5-6 دوست مل کے آپ کو کہیں گے جی آپ منگا لیں. تو چونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا پرانا کسٹمر, تو وہ آپ کو وہ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے وہ بھیجے گا. اور کالج اسکول, یہ جو کالج یونیورسٹیز کی بات کی گئی, یہ ابھی ساؤتھ پولیس نے اسٹیپ لیا. اس سے قبل ڈاکٹر توقیر ہوا کرتے تھے جو لاہور میں ٹرانسفر, پنجاب پولیس میں ٹرانسفر ہو گیا تھا ان کا, ایس پی کلفٹن رہے وہ. ان کی جانب سے انیشیٹو لیا گیا تھا. مختلف کالجز میں جا کے, نجی تعلیمی اداروں میں جا کے لیکچر دیے گئے, سب کچھ کیا گیا, گرفتاریاں ہوئیں. لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھول کر پھر جو ہے وہ یہاں پر منشیات کا کاروبار چلتا رہا. یہ تو بہت الارمنگ سچویشن ہے کہ اگر آپ کے جو درسگاہیں ہیں وہاں پہ منشیات کا نیٹ ورک پہنچ گیا ہے. ہاں لیکن اس میں جو یہ جو درسگاہیں نا, یہ ہائی فائی درسگاہیں. اچھا یہ ادھر میں اور آپ نہیں پڑھے ہوئے. اچھا چھوٹے موٹے اسکولوں میں, یونیورسٹیوں میں, کالجز کا کنگلوں کا کام نہیں. کنگلے سائڈ پہ ہو جائیں بھائی. یہ نہیں کنگلوں. ہاں یہ وہ جس کو روز کا پاکٹ منی 15,000 20,000 مل رہی ہوتی ہے نا, 25,000 مل رہی ہوتی ہے, یہ وہ بچے ہیں, وہ یہ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا چلے میں ایک سوال سننے والوں کے لیے, عموماً ہم یہ سنتے ہیں, ایک جو نشے کا ایڈکٹ جو نوجوان ہے وہ کتنے پیسے خرچ کر رہا ہوتا ہے پھر اس پورے سینیریو میں ایک مہینے میں؟ ایک مہینے میں وہ اگر لگا لیں صاحب 12,000 15,000 کی, وہ اگر یومیہ اگر وہ ایک خوراک یومیہ مطلب 2-3-4 خوراکیں جو بھی ہو سکتی ہیں. 4 خوراکیں. اچھا اب اس میں اگر وہ پارٹی میں گیا تو وہ زیادہ ہو جاتی ہیں, اور کسی نے اس کو کھلایا اور استعمال بھی کرائے تو اور بڑھے. اور اس میں وہ جو ایک گولڈن ایگ ہے نا, گولڈن ایگ سنا ہے میں نے؟ نہیں میں نے نہیں سنا. گولڈن انڈا. گولڈن انڈا کیا بلا ہے بھائی؟ یہ کوکین جو ہوتی ہے یہ انڈے کی صورت میں پیک کر کے دی جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ تو بس جو پارٹی ہوتی ہے اس میں 5 لاکھ کا ایک انڈا آتا ہے. ایک انڈا 5 لاکھ کا, گولڈن انڈا 5 لاکھ کا ہوتا ہے. تو پھر وہ اس میں کئی جو مطلب اس سے کئی سارے لوگ جو ہے مستفید ہو سکتے ہیں. کچھ زیادہ عادی ہوتے ہیں وہ زیادہ کھینچ جاتے ہیں, کچھ کم ہے تو وہ کم کرتے ہیں. حالات یعنی کافی سنگین ہے. تو منشیات کی تو ہم نے بات کر لی. کبھی شیشہ ویشہ پیا ہے؟ میں نے پیا شیشہ. کہاں پہ پیا آپ نے؟ میں نے ادھر ہی ساؤتھ میں پیا. ارے بھائی اس پہ تو پابندی ہے, آپ نے شیشہ کیسے پی لیا؟ نہیں اس پہ بھی دیکھیں, جب کوئی سخت افسر آتا ہے شیشہ کیفے بند ہو جاتے ہیں, جب وہ چلا جاتا ہے شیشہ کیفے دوبارہ کھل جاتے ہیں. اور آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی منشیات جیسا ہی ایک مسئلہ ہے جو گریجولی اس کی جو وہ ہے بڑھتا جا رہا ہے؟ ہر کیفے اب جو ہے شیشہ کے بغیر نہیں ہیں. اب تو بڑے ریسٹورنٹس نے بھی, ہائی وے پہ بھی شاید ریسٹورنٹس میں, ہائی وے کا میرا کوئی ایکسپیرینس ہائی وے پہ بھی ہے, ہائی وے پہ بھی ہوگا, میرا ایکسپیرینس نہیں ہے. البتہ یہ مطلب بڑے ریسٹورنٹ, اچھا یہ ریسٹورنٹ بھی بڑے وہ ہیں جو جہاں پر ایک سینڈوچ جو ہے نا وہ 2500 روپے کا ہے.
وہاں پر ہوتا ہے. وہاں پر یہ ہوتا ہے. اور ظاہر ہے اس نے ایک شیشہ منگوا لیا. اب شیشے کی قیمت مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے نہیں پیسے دیے تھے, میں تو ایک ہی دفعہ منگواتا ہوں. یہ اس کی قیمت ہے, نہ میں نے کبھی خریدا. صحیح ہے. تو یہ جو شیشہ بار ہے اس کے بارے میں بھی کافی لوگ تنقید کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو مطلب منشیات تو ایک الگ چیز ہے, لیکن شیشے سے تو ایڈکٹڈ کافی نوجوان بچے ہیں, اور شیشے کی وجہ سے وہ ویب پہ جاتے ہیں. ٹرانسفر درجہ وائز دیکھیں, منشیات کا استعمال درجہ وائز ہے. کچھ ایسے ہیں جو بہت زیادہ مہلک ہیں. آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, ایک پولیس والا وہ بیچارہ انتقال کر گیا ہے. میں ایک دن رات کو اس کے پاس, شام کے ٹائم اس کے پاس گیا تو وہ بڑا پریشان تھا. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے ایس ایس پی صاحب کو ٹاسک ملا ہے کہ جی یہ والے کرسٹال نشہ ہے, اس کو ختم کرنا ہے. میں نے تو اس میں پریشان کیوں ہے؟ کہتا ہے ایس ایس پی صاحب کو رحمان ڈکیت نے بولا ہے کہ لیاری میں یہ نشہ نہیں مانگتا ہوں. کیوں؟ ہاں. میں نے پھر مجھے تجسس ہوا. میں نے کہا بھائی کیوں, اس میں ایسا کیا ہے؟ کہتا ہے یار یہ نشہ جو ہے نا مطلب سالوں کا نہیں ہے, مہینوں میں نوجوان کھا جاتا ہے. مہینوں کے استعمال کے بعد اگر اس نے اس کی مقدار بڑھائی ہے تو پھر جیسے ہاتھ پکڑ کے کھینچیں, ہاتھ ہڈی باہر. ایسا برا نشہ؟ ہاں. تو پھر وہ اس لڑکے, اس میرے دوست نے وہ ٹاسک پورا کیا تھا, اس نے ان کو گرفتار کیا. وہ کوئٹہ سے ایک پارٹی آتی تھی ماڑی پور روڈ پہ کھڑی ہو کے, وہاں سے وہ دوسری گاڑی میں پھر وہ لیاری کے اندر شفٹ کرتا. اس نے ان کو پکڑا تھا. رحمان ڈکیت نے 1.5 لاکھ روپے انعام بھجوایا تھا اس افسر کو. اس افسر کو. یہ تو رابن ایڈ کا کردار ادا کیا ہے. دیکھ لیں. اچھا ایسے بھی ہوتا رہا ہے؟ ایسے بھی تھا, کیونکہ اس کو یہ تشویش تھی کہ میں وہ گریڈ وائز بتاؤں نا, اس کو یہ تشویش تھی کہ ایک تو چرس پی رہا ہے, تریاک پی رہا ہے, یہ سالوں بعد جا کے اس پہ اثر انداز ہوگا, مرے گا, جیے گا, جو بھی ہوگا, لیکن یہ تو مہینوں میں لڑکے کھا جائیں گے. اچھا. کیونکہ اس کے اپنے جو گینگ وار کے لڑکے تھے, جو اس کی گینگ میں لڑکے تھے, وہ اس میں وہ بھی ایڈکٹ ہو گئے تھے. اوکے ٹھیک ہے. تو وہ ابھی وہ نشہ کراچی میں ملتا ہے؟ سنا ہے کچھ جگہوں پہ ملتا ہے, لیکن وہ اب اس کی شدت شاید کم ہو گئی ہے. ہاں وہ ہو گئی ہے, لیکن المانیہ, کرسٹال اور اس ٹائپ کے نشے یہ جو بیکورڈ علاقے یہاں پر سستے یہاں پر ملتے ہیں. ٹھیک ہے. پچھلے سال الیکشن 2022 کے الیکشن میں الیکشن کوریج کے لیے شہر کے مختلف علاقوں میں گیا, تو میں نے دیکھا کہ ظاہر ہے جب آپ فیلڈ رپورٹنگ کرتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ ہر دوسرا شخص یا تیسرا شخص یا تو ماوا کھا رہا ہے یا گٹکا کھا رہا ہے, یعنی اس کا منہ چل رہا پچر پچر چل رہا ہے. کراچی میں آپ کے خیال میں محتاط اندازے کے مطابق کتنے لاکھ کروڑ روپے کا ماوا گٹکا روزانہ تیار ہوتا ہے, بکتا ہے؟ اور یہ جو پورا پروسیس ہے, ظاہر ہے یہ ایک ایڈکٹڈ والا جو ہے نشہ ہے, اس کے پیچھے پولیس کی نمائشی کارروائیاں ہی میں کہوں گا ہوتی رہتی ہیں, یہ رکے گا کیسے؟ یار دیکھیں کراچی میں 1960 سے گٹکا ماوا چلتا ہوا آ رہا ہے. پان کا نیم البدل کہہ کے انہوں نے اس کو شروع کیا, اور سستا ہے, اور سستا تو اب نہیں ہے. اب سستا نہیں رہا, اب تو وہ بھی سنا کہ 150 اور 200 روپے کی 150-200 بلیک کی وجہ سے ایک پیکٹ ملتا ہے اس کا. لیکن کراچی میں یہ مجھے نہیں لگتا کبھی بند ہو. کیوں؟ ابھی آپ نے کیا کہا, ہر تیسرا, دوسرا, تیسرا, چوتھا بندہ ڈیمانڈ ہے. ڈیمانڈ ہے. چھالے کہاں سے آ رہی ہے؟ بلوچستان سے. کون آنے دے رہا ہے بھائی؟ اسمگل ہو کے. کون آنے دے رہا ہے؟ یار آپ کو نہیں پتا؟ نہیں مجھے نہیں پتا, آپ بتائیں گے. چیک پوسٹیں لگی ہوئی ہیں, چلیں آئے دکھاتا ہوں میں آپ کو. تو چیک پوسٹیں لگی ہوئی ہیں, کچھ تو چیکنگ کرتے ہیں. دیکھیں کچھ ایسے رستے ہیں جہاں سے یہ لوگ کچے کے رستوں سے, غیر قانونی رستوں سے, مطلب وہ مین روڈز نہیں ہیں, اور اس کے علاوہ بسز میں آتی ہیں, جو وہاں سے بڑی گاڑیاں آتی ہیں, وہ پہلے ہب میں ڈمپنگ پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں, وہاں پر لا کے ایرانی تیل بھی اور یہ چھالیاں وغیرہ بھی ڈمپ ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر ان کو کم کوانٹٹی میں جو ہے کراچی منتقل کیا جاتا ہے. اچھا ایک سوال ہے میرا, بلوچستان سے چھالے آتی ہے تو بلوچستان میں کہاں سے آتی ہے؟ بلوچستان میں بھی اسمگل ہو کے آتی ہے. کہاں سے؟ پانی کے رستے, مختلف ممالک ہیں اس کے. اچھا. ٹھیک ہے. بلوچستان میں جو ہے افغانستان, آپ کو یاد ہے پہلے وہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں آتی تھیں جو ابھی بھی آتی ہیں, وہ بھی تو مختلف ممالک سے اسمگل ہو کے آتی ہیں. ان کے اسمگلرس کے مختلف روٹ ہیں, ان کے کچے کے, ان کے خشکی کے روٹس بھی ہیں اور ان کے سمندر کے روٹس بھی ہیں, وہ استعمال ہوتے ہیں. اچھا یہاں ادھر بیلٹ بڑی ہے, بلوچستان میں آگے لگتی ہے. ادھر جو ہماری کوسٹل بیلٹ یہ ٹھٹھا والی ہے, اس کو بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک افسر نے ذکر کیا تھا کہ جی اس کو بھی عموماً چھالے کے لیے استعمال کرتے ہیں, لیکن ان کو وہ زیادہ خطرناک رہتا ہے, تو اس لیے وہ جو خشکی کے روٹس ہیں اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں. یہ انڈین گٹکا بھی ابھی بھی آتا ہے؟ ابھی بھی آتا ہے, بالکل آتا ہے. اور کون سا روٹ سے آتا ہے؟ سیم روٹ اس کا یہی ہے, اس کا یہی تافتان, اپنا تورخم بارڈر سے جو ہے نا ادھر بلوچستان سے پھر ایسے ہی
ماضی میں ہم نے کچھ رپورٹس ہوئی تھی کہ ادھر سے کے پی سے بھی کچھ روٹس کھلے تھے، لیکن وہ پھر جب پراپر انہوں نے کنٹرول کیا تو بند کر دیے تھے. لیکن یہ جو افغانستان والا روٹس اور یہ بلوچستان والا روٹس، ایران والا روٹ، یہ استعمال ہوتا ہے. یہ مجھے بتائیں، سنا ہے کراچی میں ولایتی شراب کی ہوم ڈیلیوری بھی ہوتی ہے، آپ فون کریں اور آپ کے گھر پر مل جاتی ہے، یہ کیسے ہو جاتا ہے یہاں پہ، اور یہ آتی کہاں سے؟ یہ مختلف، یہ بھی اسی اسمگلنگ کے روٹ سے آتی ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ ایسے کہ مینوفیکچرنگ یہاں بھی ہے، ولایتی بول کے بیچتے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ ہاں یہاں بھی مینوفیکچرنگ ہوتی ہے. اور اس کو جو ہے ہاں ظاہر ہے، آپ کی بوٹل کو بھر دیں کچھ بھی، اوپر ڈھکن لگانا ہے. نہیں، کچھ بھی نہیں بھر دیتے، وہ ان کو پتہ ہوتا ہے. پنجاب میں بھی ایک کیس مجھے یاد ہے پکڑا گیا تھا کہ وہ یہیں سے بنا کے بیچتے تھے. پھر جو پانی کا روٹ سے جہاں سے منشیات کا آتا ہے وہ اسمگلر، یہ جو شراب بھی ہے انڈین شراب، وہ بھی ان روٹس پہ آتی تھی، لیکن وہ پھر انہوں نے بند کروائی. اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کوسٹ گارڈ، کسٹمز، یہ وہ پکڑتے تلف کرتے ہیں، پکڑتے بھی ہیں. تو لیکن ظاہر ہے اگر وہ ایک بوٹ پکڑے تو 10 بوٹ تو نکل گئی ہیں. یہ پرسیپشن ہے، یہ حقیقت ہے؟ یار یہ حقیقت ہے. اچھا. کہ پرسیپشن ہی حقیقت ہے کہ عموماً میں ایک دفعہ میں بڑا پریشان، یار یہ عموماً جو ہے نا مال پکڑا گیا، اسمگلر فرار، مال پکڑا گیا، اسمگلر فرار. یہ کیسے ہوتا ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا. اب ایسا تو نہیں ہے سمندر میں چلتے چلتے یا خشکی پہ آ کے انہوں نے جو ہے نا سامان آپ کے حوالے کرے، اسمگلر بھاگ گئے. تو وہ کچھ سیٹنگز ہوتی ہیں. اچھا. ہاں کچھ سیٹنگز ہوتی ہیں، اس کے تحت وہ پھر شو کراتے وہ ہیں، فرار ہو جاتے ہیں، وہ فرار ہو جاتے اور ہیں، مال پکڑا مال جاتا پکڑا ہے. جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا مجھے کہ آپ کے خیال میں اگر آپ ریٹ کریں تو کون سی مافیا کراچی میں زیادہ طاقتور آپ کو نظر آتی ہے؟ ایک تو ہماری جو یہ منشیات کی مافیا ہے، سنا ہے کہ پانی کے کاروبار میں کہیں نہ کہیں ہمارے پولیس والے جو کالی بھیڑیں ہیں پولیس میں شامل، ہر جگہ پولیس وہ کو بھی نہ ظاہر ہے ہر شامل ہے. جگہ پولیس کو نہ رگڑیں. ہاں. منشیات کے کاروبار میں پولیس ہے، ٹھیک ہے، ان کا بنتا ہے، لیکن وہ بھی اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہے. زمینوں کا کاروبار، زمینوں کا سسٹم، اس میں ہر محکمہ انوالو ہے، اور یہ بہت منظم، بہت اسٹرانگ. کراچی سونے کی زمین ہے نا، اس پہ چل رہے ہیں قبضہ اور اس طریقے سے. اس میں اینٹی انکروچمنٹ والے بھی ہیں، اس میں لوکل پولیس بھی ہے، اس میں جو اس متعلقہ ادارے ہیں وہ بھی ہیں. پانی کی جب بات کر رہے ہیں، پانی بالکل، پانی چور مافیا بہت اسٹرانگ ہے. کورنگی صنعتی ایریا ہو یا سائٹ صنعتی ایریا ہو، یہاں پر فیکٹریز کو بڑے بڑے کلپ لگا کر مین لائن سے پانی دیا جائے، سب سوائل کے نام پر یہاں سے پانی جو ہے وہاں تک پہنچایا جاتا ہے، اور اس کا یومیہ کروڑوں روپے بل جو ہے وہ فیکٹری والے اس بندے کو دے رہے ہوتے ہیں جس نے ان کو لائن دی ہوتی ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اور چند روز پہلے بھی ایک رینجرز نے کاروائی، پولیس نے کاروائی کی تھی، اور اس سے پہلے رینجرز کاروائی کرتی رہی ہے. شکیل مہر کے اس کے بڑے بڑے جنریٹر لگا کے وہ پانی وہاں سے اس کو گولی بار کے پل کے نیچے بھی کاروائی کی گئی. تو بالکل ایسے ہی ہے. ہائیڈنٹس ہیں 7 قانونی ہائیڈنٹس ہیں جو کہ لیگل ہیں، اور سینکڑوں غیر قانونی ہائیڈنٹس ہیں. سینکڑوں کی تعداد میں اس لیے کہوں گا کہ میں بھی پہلے جب میں بلدیہ کے علاقے میں گیا تو وہاں پر گھر گھر کے اندر ہائیڈنٹ کھلا ہوا ہے، اور اس میں سے چھوٹے چھوٹے پائپ نکال کے انہوں نے اپنے گھروں میں پہنچائے ہوئے ہیں، وہاں سے بھی سزوکیاں بھر کے وہ سپلائی کرتے ہیں. تو جس کا پانی ہے اس کو اس کے محلے، اس کے علاقے میں پہنچنے سے پہلے وہ چوری ہوتا ہے، چوری ہو کے پھر اسی کو بکتا ہے. یہ کراچی یہ کراچی میری جان. خاصیت ہے. ٹھیک ہے. مجھے بتائیں، آپ نے کرائم رپورٹنگ میں کوئی ایسا واقعہ مجھے بتائیں جس واقعے سے آپ تھوڑا سا پریشان ہو گئے یا حیران ہو گئے، آپ نے دنیا کا ایک نیا رخ دیکھا، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی یاد، کوئی ایسی میموری، کسی خاص جو ہے وہ انسیڈنٹ کے حوالے سے یا ویسے جنرلی؟ محترمہ جب آ رہی تھیں 18 اکتوبر کو، تو وہ مطلب ایک ایسا تھا کہ اس کے بعد پھر میرا ایمان بھی پکا ہو گیا کہ جب تک زندگی اللہ نے لکھی ہے. اچھا آپ تھے 18 اکتوبر والے واقعے میں؟ جب تک زندگی اللہ نے لکھی ہے تب تک کچھ نہیں. اس دن میرا ایمان مزید پختہ ہو گیا تھا. صحیح ہے. ہوا کیا تھا؟ اس موبائل کے اندر، جس موبائل کے نیچے پہلا بلاسٹ ہوا، اس موبائل کے اندر میں تھا، اور اوپر میرے استاد تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے. نیچے میں موبائل کے سائڈ سے کیسے ٹانگ باہر کر کے جہاں سپاہی بیٹھتے، تو اس میں ایک سپاہی نے مجھ سے کہا کہ یار آپ تو میڈیا والے، اور آپ کی اپنی گاڑیاں آ رہی ہیں، اس پہ بیٹھ جاؤ جا کے. تو اس پہ میں تب گیا، مجھے غصہ آیا، میں کھڑا ہوا. اس نے کہا بھائی بیٹھ جاؤ، کیا مسئلہ ہے. اوپر انسپیکٹر خان محمد زرداری تھا، اس نے بولا سائیں بیٹھ بیٹھ بیٹھ. میں نے ان کو آنکھیں دکھائیں اور اتر کے پیچھے چلا گیا. اب پیچھے جانے کے بعد میرے کوئی
3 سے 4 منٹ کا وہ تقریباً 4 منٹ ہوئے ہوں گے. اس 4 منٹ میں کتنی دور گیا ہوں گا. پہلا دھماکہ ہوا, اس کے بعد میں اس دھماکے والی سائڈ پہ واپس بھاگتا ہوا آ رہا تھا تو دوسرا دھماکہ ہوا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو وہ زندگی کا ایک ایسا ایونٹ تھا. اس نے مجھے یہ بتایا کہ بھائی جب تک اللہ نے زندگی لکھی ہوئی ہے تب تک کوئی نہیں مار سکتا. اس موبائل کے اندر جتنے وہ سپاہی بیچارے تھے, وہ بھی جس نے مجھے کہا بھی تھا, وہ بھی شہید ہو گئے سارے. ٹھیک ہے. اس نے شاید میری زندگی بچانے کے لیے کہا تھا. اچھا. کہ بھائی یار تو آپ کی تو اپنی گاڑی آ رہی ہے نا. ایک لیڈی کونسلر ملیر کی تھی, وہ بھی اس موبائل کے اندر بیٹھی ہوئی تھی. کیونکہ ہو یہ رہا تھا نا کہ لوگ چل رہے ہیں, تھک رہے ہیں, تو پولیس موبائلیں جو اس میں ایئرپورٹ سے مسلسل چلنا تھا, ایئرپورٹ سے چل رہے ہیں. تو وہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ اس نے مجھے زندگی دی تھی کہ بھائی, اور میں نے زندگی میں پہلی بار اپنے استاد کو آنکھیں اس دن دکھائی تھی کہ انہوں نے کہا بیٹھ, میں نہیں بیٹھتا, میں پیچھے چلا گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مجھے بتائیں کہ جو پولیس کے اسپیشل سیلز ہوتے ہیں, یعنی کہ سی آئی اے ہوتا ہے, ایس آئی یو ہے, ظاہر سی ٹی ڈی بھی کام کرتی ہے, اس کے حوالے سے ایک بعض اوقات شکایات ہوتی ہیں, اور اکثر اوقات جو اس میں موجود کالی بھیڑیں ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ شکایات اور کیسز سامنے آتے ہیں. یہ ان کے پاس کچھ بہت زیادہ اختیار ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہے مس یوز کر جاتے ہیں. یار دیکھیے, میں نا پورے پاکستان کی پولیس سے سب سے بہتر پولیس کراچی پولیس کو کہتا ہوں. اچھا. اس کے باوجود بھی میں کراچی پولیس کو کہتا ہوں انویسٹیگیشن میں ان سے آگے نہیں ہے کوئی. صحیح ہے. وار اینڈ ٹیرر میں یہ لڑتے رہے, سب کچھ ان کو تجربہ ہے. اچھا, یہ جو سیلز ہیں نا, یہ سیل وقت آنے میں بڑا اہم کردار ادا بھی کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, بالکل ایکٹیو ہوتے ہیں. پچھلے دنوں میں اس شہر میں بڑی تباہیاں ہونی تھیں, بچایا انہوں نے, حساس اداروں کے ساتھ مل کے سب کچھ کیا. لیکن جب وہ نارمل موڈ میں آتے ہیں نا تو پھر یہ پولیس والے ہوتے ہیں, فارغ ہوتے ہیں, پھر فارغ ہوتے ہیں, پھر اس میں یہ اپنا کام بھی نپٹا دیتے ہیں, صحیح ہے. اپنے دھندے بھی کر جاتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سی ٹی ڈی اور یہ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ اور اے وی سی سی, یہ انہوں نے کام کیا ہے کراچی شہر میں, انہوں نے کام کیا ہے, کراچی کو انہوں نے ڈیلیور کیا ہے, انہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں. لیکن پھر وہی بات, جب فارغ ہوتے تو کچھ نہ کچھ کر جاتے ہیں. ہاں, لیکن ان کے افسران یعنی ظاہر ہے کافی سالوں سے اپنی پوسٹوں پہ بھی موجود پوسٹوں پہ ہیں, رہے. اور آپ راج عمر خطاب دیکھ لیں, مظہر مشوانی دیکھ لیں, فیاض خان دیکھ لیں, کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے عرفان ان کے بڑے بہادر نام دیکھ لیں. یہ وہ نام ہے جنہوں نے واقعی کراچی کو ڈیلیور کیا. چودھری اسلم شہید, اس کو دیکھ لیں کہ جنہوں نے کراچی میں کام کیا اور بڑے لیول پہ کام کیا اور بڑی دلیری سے کام کیا. اور اچھا, یہ جو اس طرح کے افسران کے جب ہم نام سنتے ہیں اور ان کے جو ڈیزگنیشنز دیکھتے ہیں, ان میں سے کوئی بھی پی ایس پی افسر نہیں ہے. نہیں تھا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے, یہی ہے. نہ انہوں نے کوئی مقابلے کا امتحان دیا ہے, نہ کوئی بڑا واسٹ ان کا ایکسپیرینس ہے, بہت زیادہ پڑھا ہوا نہیں ہے مطلب, لیکن فیلڈ ایکسپیرینس کی بنیاد ان پر کے کورسز, ان کی انویسٹیگیشن کا اسٹائل, اللہ تعالیٰ کسی کو صلاحیت دیتا ہے نا, تو ان کو وہ صلاحیتیں اللہ نے دی. اور اس کے بعد پھر ان کی انفارمیشن, ان کی نیٹ ورک ان کا وہ بہت اسٹرانگ ہوتا چلا گیا. اسی کے نتیجے میں انہوں نے ہائی پروفائل کیسز حل کیے. میں ایک دفعہ فیاض خان صاحب ایس ایس پی سی ڈی تھے, ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا, جو ابھی امریکہ میں شاید. ہاں, میں ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا, تو ان کو اچانک سے فون آیا, تو وہ انہوں نے فون اٹھایا, بڑی تمیز سے بات کی اس کے ساتھ, اور تمیز سے بات ہو گئی. تو اس کے بعد فون رکھنے کے فوری بعد انہوں نے, بلکہ انہوں نے اس کے کہا یار یہ جو علی رضا والا, یہ تیرا کام تو نہیں ہے؟ تو اس نے کہا نہیں یہ میرا کام نہیں ہے. تو پھر انہوں نے فوری طور پہ نمبر دیا, نمبر وہ ٹریس کرایا تو پتہ لگا ذوب کا. میں نے کہا فون رکھتے انہوں نے نمبر, یار یہ نمبر چیک کرو کہاں کا ہے. میں نے کہا فیض کون تھا؟ تو انہوں نے اس ٹائم بتایا یار یہ عثمان کور تھا. اچھا. وہ مجھے ڈائریکٹ فون کر رہا تھا. میں نے کہا اتنی تمیز سے کہتے ہیں؟ ہاں یہ ہے کہ یہ جو جہادی ہوتے ہیں, یہ کوئی مطلب جو اس ٹائم کے یہ جو تھے, جو ان چیزوں کے تھے, یہ بدتمیزی نہیں کرتے, بڑی تمیز سے بات کرتے ہیں. تو وہ افسران تک ڈائریکٹ رابطے میں رہتے تھے. زبردست. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے جو امن ہے اور جو بیچ گنی ہوئی ہے امن کے حوالے سے, اس میں جو ان اسپیشل سیلز کے افسران کا بھی, اسپیشل سیلز کے, کراچی پولیس پوری کا, کراچی پولیس کا, اور جو وفاقی حساس ادارے ہیں وہ تو ان کے تو ایسے جوان, ایسے افسران بھی جو شہید ہوئے, ان کے نام بھی نہیں کوئی جانتا, پتہ ہی نہیں ہے. گمنام سپاہی جو ادھر شہید ہوئے, گلستان جوہر میں اپنا گلشن اقبال میں مقابلہ ہوا, اس میں ایک نوجوان شہید ہوا, خاموشی سے اس کی تدفین کر دی گئی. ایسے وہ ان کے کراچی کے امن میں ان سب کا کردار ہے. کراچی کے امن میں ان سب کا کردار ہے. بہت بہت شکریہ. عاصم بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اگرچہ کہ یہ سبجیکٹ بہت بڑا ہے اور اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے. عاصم بھٹی صاحب سے دوبارہ بھی ہم وقت لیں گے اور اس پہ کچھ مزید موضوعات پر بھی, اس کی جو ڈیٹیلنگ ہے اس پہ بات کریں گے. آج کا جو پروگرام تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ کچھ مسائل کو ہم جو ہے سامنے لائیں اور ان کی نشاندہی کریں, اور عام لوگوں کو اس کا جو ہے وہ ہم ایک اویئرنیس بھی دیں کہ
اس وقت شہر میں کیا ہو رہا ہے، کراچی جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنے، یہ ہم سب کو سوٹ کرتا ہے۔ اور گزشتہ سالوں میں جو کراچی کی جو صورتحال تھی، اس ساری صورتحال کو ظاہر ہے بہتر کرنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے تمام ہی اداروں اکراس دا بورڈ انکلوڈنگ ظاہر ہے کراچی پولیس اور سندھ پولیس نے بہترین کام سر انجام دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام اداروں میں خامیاں موجود ہیں، امپرومنٹ کی بھی گنجائش ہے، لیکن ان اداروں کے جو میں کام کرنے والے جو اہلکار ہیں، اور ظاہر کچھ افسران کے کچھ لیول پہ افسران کو بھی ایسی سہولیات ضرور مہیا کی جائے تاکہ وہ آنکھ بند کر کے ہماری حفاظت کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں، انہیں یہ فکر نہ ہو کہ کل کو ان کا بچہ، ان خدا نخواستہ اگر وہ شہید ہو جائیں یا زخمی ہو جائیں تو ان کا بچہ جو ہے وہ تعلیم سے جو ہے وہ معیاری تعلیم حاصل نہ کر سکے، یا معیاری جو ہے صحت عامہ کے جو فیسلٹی ہے وہ حاصل نہ کر سکے۔ اتنا ہمیں جو ہے قانون نافذ کرنے والے تمام ہی اداروں کے تمام ہی اہلکاروں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہیں تو ہم رات کو سوتے ہیں، چاہے سرحد پر جو لوگ موجود ہیں ان کی وجہ سے ابھی ہم سوتے ہیں، اور ظاہر ہے جو ہمارے گلی محلوں میں بھی ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہم ان کی وجہ سے سوتے ہیں۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔